वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक अहम मौजू के हवाले से। हम देखते हैं दुनिया में ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं हमारे सामने देखने में आते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो दिल चीर के रख देती हैं और मुझे लगता है हम सब तौबा करने पे मजबूर हो जाते हैं। बहुत सारी औलाद ऐसी है जो अपने वालिदैन की नाफरमान होती है, उसके बाद वालिदैन को जो चीज़ें फ़ेस करना पड़ती हैं तो हम जब सुनते हैं, देखते हैं ड्रामाज़ में या जो उसको हकीकी शक्ल दी जाती है, तो वो एक मुझे लगता है ऐसा मोमेंट होता है जहाँ पे हम सब फील करते हैं कि कोई अपने वालिदैन के साथ इस तरह से कैसे कर सकता है। बाकी छोटे मोटे झगड़े लड़ाइयाँ ये सब तो चलती हैं, लेकिन नाफरमानी में इस हद तक आ जाना कि जहाँ पे उनको बड़ा किया है, जिस घर में उनकी परवरिश की है, जिस घर के लिए इतनी मेहनत की है वालिदैन ने वालिदा ने, उसी घर से उनको निकालने के लिए कुछ ना कुछ हरबे कर रहे होते हैं। इन चीज़ों से कैसे निपट सकते हैं, इसके लिए क्या कोई कानून मौजूद है और अब तक क्या अगर कानून मौजूद है तो उस पर कितना इम्प्लीमेंट हो चुका है, इसके हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जनाब चौधरी नसीर कम्बोह साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू। सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ बेसिकली कि क्या इस सिलसिले में कोई कानून मौजूद है। इस सिलसिले में हम देखते हैं बहुत सारी एनजीओज़ जो हैं वो काम कर रही होती हैं और हमने ओल्ड एज होम जो है वो बनाना शुरू कर दिए हैं, जो कंसेप्ट है टोटली वेस्टर्न का है, लेकिन वाकई में औलाद हमने देखा, ये तो हकीकत है, तल्ख हकीकत है, लेकिन हकीकत है कि औलाद इस तरह से करती है। तो इस सिलसिले में हमारा कानून क्या कहता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मिस इकरा। बेसिकली हमारे दीन की भी बड़ी वाज़ेह तालीमात हैं वालिदैन के एहतराम की बाबत। बेशक। सूरह लुक़मान में है, कुरान पाक में है कि खुदा ताला का फरमान है मेरी अतात करो और उसके बाद वालिदैन की अतात करो, बेशक मेरी तरफ ही सब ने लौटना है। इसी तरह कुरान पाक में सूरह अल इसरा में बड़ा वाज़ेह फरमा दिया गया है कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप मेरी इबादत करो, मेरी अतात करो, किसी और की ना करो, शिरक ना करो। लेकिन दूसरे नंबर पे ये फरमा दिया कि अगर वालिदैन तुम्हें बुढ़ापे में मिलें, एक या दोनों, तो उनके साथ उफ़ तक ना कहो, उनके साथ सिला रहमी करो, उनको जो है एहतराम दो और उनको जो है वो मुस्करा के देखो। मुस्करा के देखना उनकी तरफ इबादत है। और इसी तरह फिर ये भी फरमाया है कि वालिदैन की माली मदद करो, वालिदैन को इस तरह ट्रीट करो जैसे वो आपके हाकिम हैं, आप उनके ग़ुलाम हैं या खादम हैं। इसी तरह जो है वो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि वालिदैन जो हैं उनके साथ सिला रहमी करो और उनके साथ अच्छा सलूक करो। और मैं समझता हूँ कि हम अगर वालिदैन हमें बुढ़ापे में दोनों या एक मयसर हैं तो मैं समझता हूँ ये नेकियां कमाने का और जन्नत कमाने का या कबूल हज जो है उनका अजर लेने का ये मौका है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में भी उन माशरों की तरह जिन माशरों में जब वालिदैन बूढ़े होते हैं तो उनको जो है ओल्ड होम्स में भेज दिया जाता है और हफ्ते 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद उनको जाके अजनबियों की तरह मिला जाता है। सिर्फ पैसे भिजवा दिए जाते हैं और उनकी दास्तानें जो हैं वो उनके दिल के जो दुख हैं वो जो है कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे माशरे में अगरचे ये बहुत कम है क्योंकि हमारे दीन की तालीमात भी बड़ी वाज़ेह हैं, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और इसी तरह कल्चरली भी जो है हमें ये जो है वो चीज़ें बावर करवाई गई हैं कि वालिदैन जो है, हमने देखा है मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में तो यही होता है कि वालिदैन के बाद जो बड़े बच्चे बेटा होता है उसने वालिद के साथ मिलके छोटे बहन भाइयों की शादियां या उनके मामलात ऐसे करने हैं जैसे कि वो उनका बाप है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में भी ये चीज़ें जो है वो अब जिस तरह उन माशरों में वालिदैन को ओल्ड हाउसेस में भेज दिया जाता है, यहाँ पे भी अब वालिदैन जो हैं बहुत सी शिकायतें हैं कि वालिदैन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वालिदैन बुढ़ापे में हैं, उनका एज सच सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, अपने बच्चों पे डिपेंड करते हैं, बेटे बहू या उनके आगे से बच्चे या उनके ससुराल वाले जो है उनकी पॉलिसीज़ चलती हैं और वालिदैन को बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है। तो इसकी बाबत मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2021 में एक बड़ी ज़बरदस्त काविश की और एक कानून बनाया पूरे पाकिस्तान के लिए, जिस कानून का नाम था प्रोटेक्शन ऑफ पेरेंट्स एक्ट 2021। इस कानून में बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के साथ रहते हैं, अगरचे वो मकान चाहे बच्चों की मलकियत ही क्यों नहीं है, अगरचे वो रेंट का मकान बालग बच्चे ही क्यों नहीं देते, लेकिन अगर बेटा
یا اس کی بہو یا ان کے بچے یا آگے ان کے جو ہے وہ آف سپرنگز ورڈ یوز ہوا ہے قانون میں، کوئی بھی اگر والدین کو زبردستی گھر سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، والدین کو مینٹین نہیں کرتا یا والدین کو ڈس رسپیکٹ کرتا ہے، تو اس صورت میں والدین کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ متعلقہ میجسٹریٹ جو ہے اس کے پاس جا کے کمپلینٹ فائل کر سکتا ہے، اور یہ سمری ٹرائل ہے اور ود ان ڈیز اس کا فیصلہ ہونا ہوتا ہے، اور 15 دن مہینے میں میجسٹریٹ بلائے گا، بلا کے اس کو دوبارہ اس گھر میں داخل کرنے کے آرڈر کرے گا اور پابند کرے گا کہ اگر، اور اس طرح جو ہے وہ سزا بتا دی گئی ہے کہ 1 سال کی سزا ہے یا جو وہ مناسب سمجھے جرمانہ دے سکتا ہے۔ اس لیے میں آپ کے پروگرام کے توسط سے لوگوں کو آگاہی دینا چاہوں گا کہ ایک تو مذہبی پہلو ہے، اخلاقی پہلو ہے، شرعی پہلو ہے، وہ تو ہمیں آگاہی جو ہے وہ آگاہی جو ہے وہ ہماری آخرت کو سنوارنے کے لیے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم والدین کا احترام کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنت کمانے کا ایک سنہری موقع ہے۔ وہ خوش قسمت ہے جن کی زندگیوں میں بڑھاپے میں والدین میسر ہوں، لیکن اب معاشرے میں جو ہے ناخلف اولاد، گستاخ اولاد، یا جو ہے وہ جو ہائپر اولاد جو کہ والدین کو سمجھتی کچھ نہیں ہے، ان کو اہمیت نہیں دیتی، ان کے سامنے زبان درازی کرتی ہے، اور یا ان کو جو ہے وہ گھر سے نکلنے پہ مجبور کرتی ہے یا گھر سے زبردستی نکال دیتی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے قانون میں سزا بتا دی گئی ہے 1 سال اور جرمانہ ہے، اور والدین کو ساتھ رکھنا ان کی ڈیوٹی ہے، اور والدین کو اگر شکایت ہو تو وہ جا کے جج کو کریں گے۔ دوسری صورت میں، پہلی صورت میں تو یہ ہے کہ والدین کو بچے نکالتے ہیں جو 18 سال سے زیادہ عمر کے ہیں، دوسری صورت میں یہ ہے کہ مکان والدین کا ہے، بچہ ہے جو ناخلف ہے یا جو وہ ہائپر ایٹیچیوڈ والا ہے یا بدتمیز ہے، یہ نافرمان ہے، کرمنل ہے، اس کے بیوی اگر اس کے بچے جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ والدین کو تنگ کر رہے ہیں، تو والدین کو پروٹیکشن دی گئی ہے کہ وہ والدین جو ہیں ان کو اپنے گھر سے نکال سکتے ہیں، ان کو آرڈر دے سکتے ہیں اپنے گھر سے نکلنے کا۔ اگر وہ ان کے گھر پہ قبضہ کرنے کی کوشش کریں، وہاں سے نہ نکلیں، تو وہ ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ اس کو اپلیکیشن دیں گے، ان کی ایک ہیلپ لائن ہے، وہاں پہ کال کریں گے، اور ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ اس کو بلائے گا بیٹے کو یا جو بھی اس کے بیٹے کے بہاف پہ والدین کو تنگ کر رہا ہے، اور ودن 7 ڈے جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر متعلقہ تھانے کو پابند کرے گا کہ ان کو یہاں سے نکالیں، اور والدین کا جو ہے وہ سکون جو ہے جو یہ برباد کر رہے ہیں، ان کو ٹارچر دے رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ مکان خالی کروا کے دیں۔ ہاں، وہ میڈیشن کی کوشش کریں گے کہ 15 دن کے اندر اندر میڈیشن ہو جائے، اگر میڈیشن نہیں ہوتی تو وہ پھر ان کو نکال باہر پھینکیں گے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بھی والدین کمپلینٹ کرتے ہیں کسی بچے کے خلاف یا اس کے بچوں کے خلاف یا اس کی بیوی کے خلاف کہ یہ ہمیں تنگ کر رہا ہے، ہمارے مکان سے نکل نہیں رہا اور ہمارے لیے بدنامی کا باعث بن رہا ہے، تو قانون میں اس نے جو ہے وہ والدین کو تنگ کرنا جو ہے ایک جرم قرار دے دیا گیا ہے، اور اس کی بابت وہ ایک جرم ایسا کیا جس کو 1 مہینے تک پولیس جو ہے وہ اریسٹ کر کے بند کر سکتی ہے جیل میں، اور اسی طرح جو ہے اس میں 50,000 تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا اچھا قانون ہے، یہ ایک پروٹیکشن ہے والدین کے لیے۔ اور دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ والدین کو اپنے بچے بہت پیارے ہوتے ہیں، والدین بہت ٹالریٹ کرتے ہیں ان کی بابت، لیکن بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ بچے جو ہے وہ ان کا سکون برباد کرتے ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، تو اس صورت میں پھر قانون نے پروٹیکشن دے دی ہے والدین کو۔ اب والدین کی کوئی گستاخی کرے گا، نافرمانی کرے گا، بدتمیزی کرے گا، تو وہ قانون اس کے ساتھ آئینی ہاتھوں کے ساتھ نپٹے گا، اور ود ان ڈیز ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جائے گا، ہیوی جرمانہ ہوگا، اور یہ جرم جو ہے قابل دست اندازی پولیس ہے، پولیس سمپل ایک کال پہ جو ہے وہ آ کے والدین کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی۔ تو اس پروگرام کے توسط سے میں چاہوں گا کہ عید کے دن ہیں تو عید پہ جو ہے دیکھیں اپنے پیارے جو ہوتے ہیں ان سے ہم عید گزر چکی نہیں لگاتی ہیں، جو اظہار نہیں کرتی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں احساس کرتی ہیں، ایسے بھی لوگ موجود ہیں، اس طرح سے ہی ہے۔ تو یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرح سے کر رہے ہیں، لیکن جو ہم نے لا بنایا ہے 2021 سے لے کر اب 2025 ہے، اس دوران اس پہ کتنی امپلیمنٹیشن ہوئی ہے، کتنے کیس رجسٹرڈ ہوئے ہیں، اس کے فیصلے کیا ہوئے ہیں، کوئی رپورٹ ہے ہمارے پاس؟ دیکھیں بات پتہ کیا ہے مس اقرا، ہمارے جو ہے نا قوانین تو یہ بن گیا ہے تو، لیکن اس پہ ایز سچ کوئی کیسز اتنے جو ہے نا رپورٹ نہیں ہوتے۔ عام تھانوں میں جب معاملات آتے ہیں، پہلے بھی آتے تھے،
تو وہ یوزلی ایسا ہوتا تھا کہ تھانے میں کہا جاتا تھا کہ جی آپ کا معاملہ ہے ڈومیسٹک معاملہ ہے، اس کو گھر بیٹھ کے حل کر لیں. پولیس جو ہے نا اس میں ایز سچ وہ انٹرفیئرنس نہیں کرتی تھی، ٹھیک ہے نا. کیونکہ بعد میں نا سب سلجھ جاتا ہے، آپس میں صلح کر ایسے ہی لیتے ہے. اب بھی ایز سچ اتنے جو ہے نا معاملات 4 سال سے، کیونکہ والدین حتیٰ الامکان تو کوشش کرتے ہیں کہ نہ اپنے کہتے ہیں نا اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھائیں تو اپنا پیٹ ہی ننگا ہوتا ہے. والدین اولاد چاہے جیسی بھی ہو، والدین ان کا پردہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور والدین جو ہے وہ نہ بھی اولاد مگر اکثر دیکھا ہے کہ اولاد بعد کا والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان کی بات کو اہمیت نہیں دے رہی ہوتی، ان کو ڈانٹ رہی ہوتی ہے، یا ان کو جو ہے وہ ایسے بے تکلف ہو کے نام لے کے والد کو پکارا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی اس قانون کے بننے کے باوجود بھی ایز سچ کوئی اس کے اتنے کیسز نہ رپورٹ ہوئے ہیں، نہ اس کی بابت جو ہے وہ کوئی ایسا شکوہ شکایت ہے. ہمارے ملک میں فاؤنٹین ہو، ہمارے ملک میں جو شیلٹر ہومز بھی ہیں یا جو بھی ہے وہ بھی خالی پڑے ہیں. لیکن والدین جو ہے نا اپنے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھپا کے ان کو کوئی مل جائے جس سے وہ دلی بات کر لیں، وہ اپنا دل کھول کے ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں. ہم نے نا سنتے جاؤ وہ اچھا اب دیکھیں، میں ایک دن فیس بک پہ دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک بوڑھا بزرگ آئے وہ موبائلوں کی دکان پہ. وہ کہتا بیٹا یہ دیکھیں میرا موبائل خراب ہے. وہ کہتا بابا جی موبائل تو آپ کا ٹھیک ہے، تو پھر میرے بیٹے کی کال کیوں نہیں آتی اس پہ؟ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ والدین جو ہے نا ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ہمارے پاس بیٹھے باتیں کریں، اگر نہ بھی کریں وہ کسی کے سامنے شکوہ نہیں کرتے. لیکن آپ یقین کریں جب آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گپ شپ لگائیں اور ان کو فیملی میں اتنی اہمیت دیں، حالانکہ انہوں نے کیا کہنا ہوتا ہے، انہوں نے کہا بوڑھے والدین جو ہوتے ہیں وہ ٹائم مانگتے ہیں کہ آپ ان کے پاس بیٹھیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ محبت سے باتیں کریں، ان کو یہ احساس دلائیں کہ میں، میرے بچے، میری بیوی، ہم جو آپ جو ہیں وہ ہمارے لیے سب سے معتبر ہیں. آپ ان سے کوئی فیصلہ کرتے ہوئے رائے لے لیں، حالانکہ انہوں نے ہاں ہی کہنی ہے، مطلب 0.5% بھی نہیں ہے جہاں پہ کہ مسلط کیا جاتا ہو، ٹھیک ہے نا. 60 سال تک 65 سال تک تو والدین خود طاقت میں ہوتے ہیں، وہ آپ کو کھلاتے ہیں، وہ آپ کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ایسی فیملی میں دیکھی ہے کہ والدین کی پینشن بھی آتی ہے، وہ پینشن گھروں میں استعمال کی جا رہی ہوتی ہے، لیکن والدین کی عزت نہیں دی جاتی، ان کی میڈیسن ٹائم پہ نہیں لے کے آئی جاتی. بڑی بڑی امیر و کبیر فیملیاں. میں سمجھتا ہوں کوئی امیر ہے یا غریب ہے، اس کا تعلق احساس سے ہے، اس کا تعلق تربیت سے ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ صلہ رحمی سے ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے نا قانون تو اس وقت بنایا جاتا ہے جب چیزیں کنٹرول سے باہر ہو جائیں، ورنہ تو یہ چیزیں تربیت کی ہیں. ہمارے پاس دین ہے، دین اسلام، قرآن پاک لیکن ہر والدین تو اپنے مطابق تو میرا خیال ہے تربیت جو ہے بہترین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر کسی کے نصیب میں نافرمان اولاد آ جائے تو وہ تو obviously کچھ نہیں کر سکتا. یہ ٹاپک اتنا سینسیٹیو ہے کہ میں زیادہ اس پہ بات کروں گی تو میں رو پڑوں گی، اتنا مجھے اس چیز میں نا حساسیت فیل ہوتی ہے. میرے والد صاحب تو حیات نہیں ہیں، لیکن خیر میرے ان کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزرا ہے. ہم نے بیٹھ کر باتیں کی ہیں، ایکسپریشنز شیئر کیے ہیں، جتنا ہو سکتا ہے آپس میں بتایا کہ ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہے. اب بھی میری والدہ ماشاءاللہ حیات ہے، اللہ پاک ان کی لمبی صحت والی زندگی کریں. تو ان کا یہ ہوتا ہے وہ جب پیار سے جب کچھ مانگ رہی ہوتی ہے نا کہ مجھے یہ جوڑا چاہیے، مجھے یہ سوٹ چاہیے، میں نے یہ لینا ہے، تو اگر ہم کہہ دیں نا کہ امی نہیں اب بھی رہنے دیتے ہیں یا کچھ نہ کچھ ہم کہہ دیں، تو وہ کہتی ہیں کہ میرے مرنے کے بعد بھی تو لوگوں کو دینا نا میرے نام کا، مجھے ہی پہنا دو. تو وہ یہ جب ایسے کہتی ہے نا تو مجھے اتنی وہ بات یاد ہو گئی نا. تو میں اس چیز میں مجھے ہوتا ہے کہ جتنا ہو سکے نا امی کے پاس چلا جائے، میری چیزیں بھی امی لے لیتی ہیں. تو لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، صاحب استطاعت جو بھی ہیں جتنا بھی کرتے ہیں، آپ جو چیزیں کریں وہ تو ریورس آتی ہیں آپ پہ نا. آپ آج اچھا کریں گے کل پلٹ کر اچھا ہی آتا ہے اس بارے میں. تو آپ کے سامنے کوئی ایسا کیس آیا جس نے آپ کو رلا دیا ہو؟ دیکھیں میں دیکھتا ہوں اکثر نا، ہمارے دیکھو پچھلے دنوں ایک واقعہ رپورٹ ہوا کہ ایک بہت بڑے ڈاکٹر تھے، ان کو ان کے بیٹے نے مرڈر کر دیا. وہ مثلا وہ اس سے گاڑی وغیرہ مانگ رہے تھے، وہ ڈاکٹر شاہد کیا نام تھا، ٹھیک ہے نا. یہ واقعہ مثلا اگر باپ نے ساری زندگی بنایا بھی آپ کے لیے ہے، سارا کچھ کیا ہے، اور آگے سے آپ یہ کریں. اسی طرح بہت سارے واقعات عدالتوں میں ہمارے پاس آتے ہیں، معاملات آتے ہیں. ہم جب محبت سے بات کرتے ہیں تو لوگ پھر اپنا دل کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا مثلا میرا ایسے شکوہ ہے. میری کوشش ہوتی ہے، میں گاؤں جب جاتا ہوں، ابھی عید سے ہو کے آیا ہوں، تو میری عادت ہے، کوشش ہے، مجھے سکون ملتا ہے کہ میں نا بزرگوں کے پاس، بڑوں کے پاس بیٹھتا ہوں، گپ شپ لگاتا ہوں، حال چال پوچھتا ہوں، جتنی توفیق ہو ان کی خدمت بھی کرتے ہیں. ابھی میں گاؤں سے ہو کے آیا ہوں عید پہ، تو والدین کے پاس بیٹھے، گپیں لگائی. مثلا میں اپنی والدہ کو یقین کریں
کہ جب میں کبھی بتا دوں نا لاہور میں کہ میں اسلام آباد جا رہا ہوں یا میں آؤٹ آف اسٹیشن لاہور جا رہا ہوں, وہ مجھے پل پل کر کے کال کر کے پوچھ رہی ہوتی ہیں, میری وائف سے پوچھ رہی ہیں گھر پہنچ گئے. تو میں اکثر جب ٹریولنگ کرتا ہوں والدہ کو نہیں بتاتا کہ میں کہ یہ پریشانی میں ہوں گی, یہ اب ٹارچر میں ہوں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک واحد رشتہ ہے جو انکنڈیشنل ہوتا ہے. اور دیکھیں ماں کے پاؤں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھ دی, باپ کو جنت کا دروازہ کہا گیا ہے, ٹھیک ہے نا. اور ماں کی شائستگی محبت اور طرح کی ہوتی ہے, باپ کی فیلنگز ہوتی ہیں, بٹ باپ تھوڑا سا سختی سے رہتا ہے. لیکن وہ کیا ہے کہ جب ان کو موقع ملتا ہے کہیں اپنے بچے کو منہ پہ شاید نہ بھی کرے لیکن دوستوں کے سامنے بیٹھ کے ایڈمائر کر رہا ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں وہ خوش قسمت والدین ہیں بڑھاپے میں جن کو ان کی اولاد جو ہے وہ فرما بردار ہے. اور میری دعا ہے کہ کوئی بھی والد یا والدہ جو ہے وہ بڑھاپے میں بے سہارا نہ ہو, بے مددگار نہ ہو, یا ایسا نہ ہو کہ ان سے کوئی باتیں کرنے والا نہ ہو. تو ہمارے روزمرہ معاملات میں آپ تھوڑا سا لینیٹ ہو نا. ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہم پڑھ لکھ جائیں تو وہ ہم اپنی اس میں رہتے ہیں اکڑ میں کہ ہم یہ میرا سٹیٹس نہیں ہے, میں نے اس کے پاس بیٹھنا نہیں ہے. اچھا ایک وہ ہے جو ان کو تربیت نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے کہ آپ بڑوں کے پاس بیٹھیں, ان کو عزت دیں, ان کو رسپیکٹ دیں, پھر دیکھیں وہ اپنی ساری زندگی کے ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ہمارے سینئر وکلاء ہم دیکھتے ہیں بار روم میں بیٹھے ہوتے ہیں, وہ گھر سے آ جاتے ہیں کہ چلے ٹائم گزر جائے گا, گپے لگائیں گے, کہہ کے لگائیں گے. اچھا وہ جب ہم ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ پھر ان کو یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ بچہ جو ہے وہ سیریس ہے, یہ مجھے اہمیت دے رہا ہے, پھر یقین کریں کہ وہ اپنے اندر کا سارا علم آپ کے سامنے نکال کے رکھ دیتے ہیں. ایک دن میرے دوست ہیں, بڑے سینئر وکیل ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, وہ سیشن جج ریٹائرڈ ہے. ایک دن بیٹھے وہ باتیں کر رہے ہیں کہ کہتے میری ایج کے, وہ 82 ایئر ایج تھی ان کی, کہتے میری ایج کے میرے سارے دوست جو ہے وہ فوت ہو گئے, اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. میں روتا ہوں اکیلے بیٹھ کے, میں کن کے ساتھ گپے لگاؤں, کن کے ساتھ باتیں کروں. یعنی یہ بڑھاپا جو ہے نا, یہ بڑھاپا بہت بڑی تنہائی ہے. اور بڑھاپا جو ہے اس میں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو کمپنی میں اثر ہے, کہکوں میں لوگ رہتے ہیں. میں نے دیکھا باغ جناب میں دیکھتا ہوں تو لوگ جو ہے وہ ریٹائرمنٹ ایج کے بعد یہاں آ کے یوگا کر رہے ہوتے ہیں, گپے لگا رہے ہوتے ہیں, کھا پی رہے ہوتے ہیں, کہکے لگا رہے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں لیکن ہر بندے کو اس طرح کا جو ہے نا کمپنی میں اثر ہے. ہمارے کیونکہ یہاں وسائل کی کمی ہے, ہمارے یہاں پہ بہت ساری چیزوں کی کمی ہے. اچھا میں بھی اکثر بہت ساری چیزوں میں دیکھتی ہوں نا کہ اگر میں جیسے بتایا نا کہ میرے والد صاحب دنیا میں حیات نہیں ہے, تو جب بھی کسی بوڑھے شخص کو میں کام کرتا ہوا دیکھتی ہوں, رکشہ چلاتا ہوا, ریڑھی پہ کام کرتا ہوا یا اس دھوپ میں کام کرتا ہوا. اب ہم ہر کسی کی مدد نہیں کر سکتے ہیں, ہر کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتے, لیکن دعا تو یہی ہوتی ہے کہ اللہ پاک اتنی توفیق دے کہ ہم ہر کسی کی مدد کر سکیں. لیکن کچھ ایسی اولاد ہوتی ہیں جو اپنے والدین کو اس عمر میں بھی ان کو کام کے لیے انہوں نے بھیجا ہوتا ہے, اس بیماری میں, تو ہم گھر پہ جن کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بیٹھے رہیں, ہم ان کے لیے پانی, کچھ نہ کچھ ایک دل میں ہم سب کے رہتا ہے کہ عمر کے کسی حصے میں جا کے نا ہمارے والد جو ہے نا فری رہیں, کوئی کام نہ کریں. لیکن جو والد باہر کام کر رہے ہوتے ہیں نا, میں کہتی ہوں کہ ان کے وہ سلیوٹ ہے. اور ہر اولاد میرا خیال ہے کوشش ضرور کرتی ہے کہ شاید ان کے والد کہیں نہ کہیں کسی ایج میں گھر بیٹھا رہے. تو بہت بہت شکریہ سر آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے. اور بات ہمیں لگا تھا کہ ہم قانون کے حوالے سے کریں گے, لیکن ٹاپک اتنا انٹرسٹنگ ہو گیا, تو بہت شکریہ. اور بہت سارے لوگوں کو اویئرنیس بھی گئی ہوگی, اور جہاں جہاں کوئی غلطی کر رہا ہوگا میرے سمیت, کیونکہ ہم کبھی نہ کبھی سے چونک جاتے ہیں, غصے سے بات کر جاتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کے دل میں آیا ہوگا کہ کل تھوڑی سی نرمی کر لیں ہم. تھینک یو سو مچ پروگرام میں آنے کے لیے. اور اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت, ملیں گے ایک نئی صبح کے ساتھ. اللہ نے کے بعد.